से होंगे। नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे इस लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम के अंदर। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे भाइयों के सवालात क्या हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे देता हूं। हमारे बड़े भाई मौलाना मसरूर अहमद, उनका एक सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हज कमेटी में हज के लिए फ़ार्म भरा हुआ है, हज कमेटी में हज के लिए फ़ार्म भरा हुआ है। तो उनका सवाल ये है कि 2012 या 13 में हज कमेटी ने एक रूल बनाया था कि अगर आपने हज कमेटी से कभी हज किया है तो अब ज़िंदगी में आप दोबारा हज कमेटी से हज के लिए नहीं जा सकते। ये 2012 या 13 में एक रूल बना था कि अगर आप हज कमेटी से एक बार हज के लिए जा चुके हैं तो अब दोबारा आप ज़िंदगी में कभी भी हज के लिए नहीं जा सकते। उम्र के लिए तो जा सकते हैं मगर हज के लिए नहीं जा सकते। अब सवाल ये है कि कोई बंदा अब दोबारा हज करना चाहता है हज कमेटी के ज़रिए से, तो जब वो हज का फॉर्म भरेगा तो उसमें कॉलम होता है कि क्या इससे पहले कभी आपने हज किया था या नहीं। अगर आपने हज किया था, भले ही आपने 2000 में या 90s के ज़माने में, यानी ज़िंदगी में आपने पहले कभी भी आपने हज किया हो, ठीक है, ये रूल बनने के बाद नहीं, इससे पहले भी कभी भी आपने हज किया था हज कमेटी के ज़रिए से, तो अब सवाल ये है क्या वो बंदा जिसने 2000 में, 1990 में, 90 में, ठीक है, 1980 में किसी ने हज किया था, अब फिर दोबारा 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद दोबारा हज के लिए जाना चाहता है, तो क्या वो बंदा हज के उस फॉर्म में ये झूठ बोल करके कि हाँ मैंने हज नहीं किया था, या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है आदमी गोलमोल बात करे, जी पता नहीं हज कमेटी से गया था कि प्राइवेट टूर से गया था, पता नहीं है, ठीक है, तो क्या ये दोनों शक्लें बोल करके हज के लिए जा सकता है या नहीं। क्योंकि हज कमेटी के ज़रिए से जब भी जा सकते हैं जबकि या तो आपने इससे पहले कभी हज ना किया हो, ठीक है, और या तो आपको याद ही नहीं है कि मैंने किया था कि नहीं किया था। तो इसी सूरत में अगर आपने हज नहीं किया तब भी वो आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है चले जाए। और अगर आपको याद नहीं है, पता नहीं है, डाउट है, आपको शक है, तब भी वो शायद आपको अलाउ कर दें, शायद, ठीक है। तो ये दो ही शक्लें हैं हज कमेटी के ज़रिए से हज करने की, अगर आप इससे पहले नहीं किया है आपने तो ऐसे में उनका सवाल ये है कि क्या हम ये झूठ बोल करके, जबकि हमको पता है कि हमने पहले हज किया था, वो चाहे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले किया था, तो क्या हम झूठ बोल करके ये हज के लिए जा सकते हैं या नहीं। जवाब अच्छे तरीके से ज़हन नशीन फरमा लें कि हज कमेटी के रूल के हिसाब से जब उन्होंने ये कॉलम डाला हुआ है तो उसका मतलब ये है वो लोग ये चाहते हैं कि एक बार जो हज कमेटी से चला जाए, चूँकि हज कमेटी से ख़र्चा कम आता है, प्राइवेट टूर से जाते हैं तो ख़र्चा ज़्यादा आता है, तो लोग पहले तरजीह देते हैं हज कमेटी को। और हज कमेटी वालों का ये है कि बजाय इसके कि एक एक बंदा 3-3, 4-4 बार जाए, उसके बदले बेहतर ये है कि कम से कम एक बंदे को तो एक मरतबा हज पे जाने का चांस मिले हमारे ज़रिए से। तो ये जब भी मुमकिन है जबकि जिसने एक बार कर लिया अब उसको दोबारा ना भेजा जाए। तो इस तरीके से उम्मीद है 10 साल में, 20 साल में तकरीबन हर बंदा हज के लिए जा सकता है। लेकिन अगर एक बंदा है जिसको अल्लाह ने वसअत दी है, वो हर साल जा रहा है, हर साल जा रहा है, हर साल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में दूसरे लोगों का नंबर नहीं आएगा। उसकी वजह से हज कमेटी ने यह रूल बनाया था कि जो एक बार चला गया है अब वो दोबारा नहीं जाएगा ज़िंदगी भर, ताकि सबको जाने का मौका मिले कम पैसे में, और कम जिसके पास है, ज़्यादा नहीं है, तो वो भी हज को जा सके। इस वजह से ये रूल बनाया था। अब आते हैं आपके जवाब की तरफ। जब आप ये पस मंज़र अच्छे से समझ गए तो अब जवाब ये होगा कि इस तरीके से झूठ बोल करके जाना जायज़ नहीं है। आपने भले ही 1980 में, 1990 में किया, 1990 में किया था, आपने कभी भी किया था 20 साल पहले, 50 साल पहले, लेकिन अगर आपने हज कमेटी के ज़रिए से हज किया था तो अब ना तो आपके लिए झूठ बोल करके जाना जायज़ है, ना ही शक वाली बात बोल करके आपके लिए जाना जायज़ है। जबकि आपको यकीन हो तो शक वाली गोलमोल बात बोल के भी आप नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हज करना आप पहले अपना फरीज़ा अदा कर चुके हैं, अब जो आप दूसरी बार जा रहे हैं ये सिर्फ नफल है। ये क्या होगा, ये नफली हज होगा। तो नफली हज के लिए झूठ बोलना जो गुनाह है कबीरा है। हदीस में फरमाया गया मोमिन की शान ये है कि वो झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। तो हदीस में झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत को करार दिया गया। भले ही आप एक सवाब के लिए जा रहे हैं, एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोल करके, गुनाह करके अच्छे काम के लिए जाना, इसकी उलमा ने इजाज़त नहीं दी है। तो अगर आपको यकीनी तौर पर पता है कि इससे पहले मैं हज कर चुका हूँ हज कमेटी के ज़रिए से, तो अब आपके लिए झूठ बोलना या गोलमोल बात करके हज के लिए फॉर्म भरना या दरख्वास्त जमा करना जायज़ नहीं है।
تو ایک امر مباح یعنی جائز ہے، حج کے لیے جانا جائز ہے، تو ایک امر مباح کے لیے امر قبیح یعنی گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ جھوٹ بولنا اور فارم بھرنا اور پھر سے دوبارہ سے حج کمیٹی کے ذریعے سے حج کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ اس کے لیے یوں کریں کہ جو پرائیویٹ ٹورز ہیں، آپ پرائیویٹ ٹور کے ذریعے سے جائیے، آپ جتنی بار چاہیں جا سکتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اگر حج کمیٹی سے 3 لاکھ خرچ آ رہا ہے تو پرائیویٹ ٹور سے 4 ساڑھے 4 کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور پرائیویٹ ٹور میں بھی آپ جیسی سہولت چاہیں گے ویسا پیسہ ہوگا۔ اگر آپ نارمل جانا چاہتے ہیں تو خرچہ کم ہے، اگر آپ کو 5 اسٹار ہوٹل چاہیے، 7 اسٹار ہوٹل چاہیے تو خرچہ زیادہ ہے۔ تو اللہ نے جیسی آپ کو وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو آپ پرائیویٹ ٹور سے اس اعتبار سے جا سکتے ہیں، لیکن حج کمیٹی کے ذریعے سے جھوٹ بول کر کے جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے جھوٹ بول دیا اس کے 2 نقصان ہوں گے۔ نمبر 1 تو یہ جھوٹ بولنے کا گناہ آپ کو ہوگا، جو کہ حدیث میں فرمایا گیا مومن کی شان جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ تو نمبر 1 تو جھوٹ بولنا جو گناہ کبیرہ ہے، آپ نے وہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہوگا اس کا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور شخص محروم رہ جائے گا جس نے آج تک کیا ہی نہیں۔ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ایسے ہیں جو اس کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، حج کو جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، طواف کعبہ کرنا چاہتے ہیں، روزہ اقدس پر حاضری دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کوئی ایسا دوسرا بندہ جس کے دل میں تمنائیں ہیں، امنگیں ہیں، وہ نہیں جا پائے گا، چونکہ حج کمیٹی کی درخواستیں محدود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، تو ان کی درخواستیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اتنے ہی بندوں کو لیں گے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ ڈبل جا رہے ہیں، تیسری مرتبہ اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کا حق مار کر کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے لکھ دیا ہوتا کہ جب میں پہلے حج کر چکا ہوں تو آپ کی درخواست رد ہو جاتی، کسی دوسرے بندے کو موقع دیا جاتا، مگر جب آپ نے جھوٹ بولا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ دوسرے کے حق پہ آئے ہیں۔ تو یہاں 2 نقصان ہو رہے ہیں، ایک جھوٹ بولنے کا، دوسرے کسی کا حق مارنے کا۔ تو اس لیے جھوٹ بول کر کے حج کمیٹی کے ذریعے سے جانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ رول نکلا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی کا سوال تھا، چونکہ ہمارے جو دادا ہیں انہوں نے کبھی 90s کے زمانے میں حج کیا تھا، تو اب پھر وہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ سوال تھا کہ ابھی حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں تو کیا پتہ اللہ کرے نمبر آ جائے۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ ایسے میں وہ لوگ پوچھتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو بتا دیا تھا ٹرولی کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا، مگر پھر بھی یہاں اس سوال کو اس لیے میں دہرا رہا ہوں تاکہ حج کے فارم کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ حج کے فارم بھر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور ان کو بھی صحیح۔ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس سلسلے میں، بہت سارے جھوٹ لکھ دیتے ہیں بیچارے نادانی کی وجہ سے، یا شوق میں کہ جی مجھے تو مدینہ جانا ہے، مجھے تو مکہ جانا ہے، تو شوق میں جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شوق اپنی جگہ ہے، شوق کے اور دوسرے ذریعے ہیں، پرائیویٹ کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں۔ اس سال نہیں اگلے سال چلے جائیں پرائیویٹ کے ذریعے سے، اللہ اور تھوڑے پیسے دے دے گا تو انتظام کر کے آپ چلے جائیں۔ تو پرائیویٹ کے ذریعے سے آپ سال میں، 2 سال میں، 3 سال بعد بھی جا سکتے ہیں، لیکن حج کمیٹی کے ذریعے سے وہ بندہ شاید اس کے پاس اسی سال موقع ہو، اگلے سال موقع نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ شیئر کر دیا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اس سوال کے جواب کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ نادانے میں ہی صحیح ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں ایک اور یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے جھوٹ بول کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے، جھوٹ بول کر کے لکھ کر کے حج کے لیے چلا گیا، تو آیا اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حج تو ادا ہو جائے گا، چونکہ حج کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر مخصوص ارکان ادا کرنا۔ تو مخصوص دنوں میں، حج کے جو 5 دن ہیں، مخصوص مقامات منی ہے، مزدلفہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں جا کر کے مخصوص مقامات پر جا کر کے مخصوص ارکان ادا کرنا، وقوف عرفہ ہے، کنکری مارنا ہے، رمی جمرات ہے، حلق وغیرہ ہے، قربانی وغیرہ ہے، تو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہوں پہ جا کر کے مخصوص ارکان ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ تو جس نے ان چیزوں کو انجام دے لیا، جنہوں نے یہ کام کر لیے، تو ان کا حج ادا ہو گیا۔ اب وہ بھلے ہی یہاں سے کیسے بھی پہنچا ہو، یہاں سے کیسے بھی پہنچا ہو، اڑ کے پہنچا ہو، جھوٹ بول کے پہنچا ہو، حرام کے پیسے کے ذریعے سے پہنچا ہو، رشوت کے کیسے بھی پیسے سے وہ پہنچا ہو، کسی بھی ذریعے سے وہ بندہ وہاں پہنچا ہو، تو جو وہاں پہنچ گیا اور اس نے یہ اعمال ادا کر لیے جو حج کے دنوں میں کیے جاتے ہیں، تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ اب حرام کے پیسے سے گیا تھا تو اس کا گناہ الگ ہے، جھوٹ بول کے گیا تھا تو اس کا گناہ الگ ہے، کوئی اور کانڈ کر کے گیا تھا اس کا گناہ الگ ہے، تو ان کا گناہ الگ ملے گا، لیکن جب حج کے یہ ارکان ادا ہو گئے حج کے دنوں میں تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، حج اس کا شمار کیا جائے گا، حج اس کا ادا مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بھی ساتھ میں اس کا جواب بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیں۔ چلیے اب میں آگے چلتا ہوں، آج کے ہمارے اس مجلس کے سوالات کیا ہیں ان کو دیکھ لیتا ہوں۔
علی اکبر کا سوال ہے، مفتی صاحب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ حرام کو حلال نہ کہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس حدیث میں ہے کہ حرام کو حلال کہنے سے مسلم کافر ہو جاتا ہے، تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ اچھا دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام نہ کرو، جن کو حرام کیا ہے ان کو حلال نہ کرو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کہا ہے ان کو حرام نہ کرو، اور جن کو حرام کیا ہے ان کو حلال نہ کرو۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر بھی آیت ہے، غالباً سورہ تحریم کے اندر ہے، سورہ تحریم کے سورہ طلاق کے اندر یہ آیت ہے، اور ایسے ہی احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی باتیں ہم کو منقول ملتی ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے احادیث کی تلاش کریں گے تو وہاں بھی ہم کو یہ چیزیں مل جائے گی کہ اللہ نے جو حلال کیا، بلکہ حدیث ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے، الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے، اللہ نے بتا دیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان میں بہت ساری چیزیں مشتبہ ہیں، یعنی حلال ہے کہ حرام ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں احتیاط کا دامن تھام کر کے رکھو۔ جو چیزیں مشتبہ ہیں، تو شک والی جو چیزیں ہیں ان میں احتیاط والا دامن اختیار کر کے رکھو۔ تو یہ حدیث بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو چیز واضح طور پہ حرام ہے اس کو حلال کہنا اور حلال کو حرام کہنا، تو یہ تو حدیث کی بھی مخالفت ہے، یہ قرآن کریم کی بھی مخالفت ہے، اور حدیث کا مخالفت کرنا اور قرآن کی مخالفت کرنا، اس بندے کے اوپر کیا حکم لگے گا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ تو جو حلال کو حرام کہے وہ قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے، حدیث کی بھی مخالفت کرتا ہے، اس لیے بات واضح ہے بالکل۔ بشیر مہر السلام علیکم، کیسے ہو مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ محمد ہارون تیاگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کیا حال ہے بھائی؟ آپ سے دعا کی درخواست ہے، میرا سعودی عرب جانے کا پروگرام ہو گیا ہے۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے بھائی، اللہ آپ کے جانے کو آسان فرمائے، جو مشکلیں رکاوٹیں اللہ سب کو ختم فرمائے۔ میں بیدار کروں گا کہ السلام علیکم حضرت، میں وعدے کے بہت سخت ہوں، میں وعدے کا بہت سخت ہوں، سبھی سے کیے گئے وعدے میں ہر صورت میں نبھاتا ہوں، لیکن خود کے لیے وعدے میں خود نہیں نبھا پاتا ہوں، جیسے صبح سے اٹھ کر پڑھنا ہے، کوئی طریقہ بتائیے۔ اللہ سے دعا کیجئے، جب آپ لوگوں کے حق میں اس قدر حساس ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ کہ اسی حساسیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرمائے گا کہ آپ جو خود سے وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر بھی آپ کو استقامت قائم فرمائے گا۔ تو بس آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور آپ کے دل میں احساس کا ہونا ہی کافی ہے۔ جس بندے کے دل میں احساس ہے تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اس کو چھوڑ بھی دے گا اور اپنے اندر اصلاح بھی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ فیصل عثمانی کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے حقیقی رشتہ داروں میں دعوت منڈا کھانا کیسا ہے؟ نہ کھانے کی صورت میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، منڈے کی دعوت کھانا اس کا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ فضولیات میں سے ہے، رسموں میں سے ہے۔ تو منڈے کی دعوت کھانا شریعت میں ولیمہ ہے۔ منڈا کہتے ہیں کہ شادی سے ایک دن پہلے ہی لوگوں کو کھانا کھلا دینا، اسے کہتے ہیں منڈے کی دعوت، اور ولیمہ کہتے ہیں شادی والے دن یا اس سے اگلے دن، شادی والے دن نکاح کے بعد یا تو اگلے دن ولیمہ کرنا۔ تو شریعت میں ولیمہ تو ہے، منڈا نہیں ہے، منڈے کا ثبوت نہیں ہے، اور جس کا ثبوت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ تو منڈے کی دعوت کھانے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے، اس میں شرکت کرنے کو ناجائز لکھا ہے۔ اب رہ گئی باتیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو لوگوں کو ناراض کرنا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اور اگر لوگوں کی آپ پرواہ کرتے ہیں تو آج آپ یہ گناہ کریں گے، کل کو لوگوں کی وجہ سے کوئی اور گناہ کریں گے، پرسوں کو کوئی اور گناہ کریں گے، انہی سب گناہوں میں آپ الجھ کر کے رہ جائیں گے، اور پھر آپ شاید اللہ کی نہ مان پائیں، اللہ کی فرما برداری نہ کر پائیں۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں، دنیا چند روزہ ہے، سب لوگ یہیں رہ جائیں گے، وہ کس نے کہا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو آخر میں لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بس لوگ تو یہ ہیں، اور آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، آپ کتنا بھی کچھ کر لیں لیکن ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ ناراض رہے گا ہی رہے گا۔ تو اس لیے آپ اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت کیجئے، لوگوں کے دل خود بخود آپ کے حق میں اللہ بدل دے گا، یہ جب کیا آپ اللہ کی مانیں گے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ کو اسٹیپ لینا ہے۔ قاری محمد اشفاق، السلام علیکم، اگر کسی عورت کو بہت تکلیف ہو تو ایسے حالت میں نس بندی کرانا کیسا ہے؟ لیکن نس بندی کی اجازت نہیں دی ہے علماء نے، نس بندی کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اور دوسرے طریقے ہیں ان کے اختیار کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، جیسے کونڈم استعمال کرنا۔ کسی بھائی نے پوچھا بھی تھا کہ جی ابھی ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں، بچہ چھوٹا ہے یا تو عورت کمزور ہے یا تو کوئی اور دوسرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مالی مشکل کو چھوڑ کے کوئی بندہ یہ چاہ رہا ہے یار ابھی گھر کے حالات صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے اگر بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا تو یہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے، چونکہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اس کی وجہ سے تو حرام ہوگا۔ لیکن کسی اور دوسری مصلحت کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا بچے کمزور ہیں
सॉरी बीवी कमज़ोर है या बच्चे छोटे हैं या कोई और ऐसी मसलहत है तो उसकी वजह से नहीं चाहते हैं अभी, तो उलमा ने कॉन्डोम हो गया, या तो औरत की शर्मगाह में कॉपर टी लगाते हैं, जो जानते हैं वो जानते होंगे, तो कॉपर टी लगाई जाती है, या कुछ और इस तरह के टेम्परेरी तौर पर जिससे हमल ना ठहरे इस तरीके के वो होते हैं, तरीके अपनाए जाते हैं, तो उनके इख्तियार करने की उलमा ने इजाज़त दी है। कॉपर टी के ताल्लुक से मेरा एक तफसीली मसला भी है, तो वहाँ जा करके आप मज़ीद तफसील देख लीजिएगा। तो बहरहाल टेम्परेरी तौर पर जिससे हमल ना ठहरे उसकी तो उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन हमेशा के लिए नस को निकाल देना, नसबंदी करा देना जिससे बच्चे ही ना हो, उलमा ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो अगर आपको यही है कि बच्चे पैदा नहीं करना है तो आप ये टेम्परेरी तरीका इख्तियार करते रहिए, भले आप लंबे ज़माने तक इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह के तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल ही निकाल देना कि उम्मीद ही ख़त्म हो जाए, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है अल्लाह कल को हालात बदल दे, औरत को ताकत दे दे, हालात आपके मुवाफिक कर दे, कोई और मसला हो जाए, फिर आप बच्चे की ख्वाहिश करें तो फिर आप बच्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि नसबंदी ना कराई जाए, उलमा ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। बाज़ जगह मैंने पढ़ा था कि जबकि औरत के जान जाने की कभी उम्मीद हो, पुख्ता यकीन हो कि अगर ये अमल नहीं कराया तो औरत की जान ही चली जाएगी, ठीक है, या आगे औरत बच्चा पैदा करने की मुतहम्मिल ही नहीं है, कोई मुस्लिम माहिर डॉक्टर ये कह दे कि जी आज के बाद अगर इसको कभी बच्चा हुआ तो ये जान से हाथ धो बैठेगा, अगर कोई मुस्लिम माहिर डॉक्टर ये कहता है तो गालिबन आपके मसाइल और उनका हल मुफ्ती मौलाना यूसुफ शहीद लुधियानी में उसमें मैंने पढ़ा था। तो ऐसी सख्त मजबूरी, लास्ट स्टेज वाली जो मजबूरी है उसमें तो शायद गुंजाइश निकल आए, नहीं तो नसबंदी की उलमा ने इजाज़त नहीं दी है, बल्कि टेम्परेरी तरीके जो मैंने बताए हैं उनको इख्तियार करिए। मोहम्मद मुनीर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद मुनीर करें, अगर एक बाप बेटा या बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करता है, उसको जब तक नहीं निकालते तब तक उनकी शादी तय नहीं होती, तो क्या उस पैसों पे ज़कात वाजिब होता है? जी हाँ, शादी के लिए जो रकम रखी हुई है वालिदैन के पास, उलमा ने ये मसला भी लिखा है, आप किताबुल नवाजिल में और ऐसे ही किताबुल मसाइल जिसका मैंने हवाला दिया इसमें फतावा दारुल के अंदर आपको ये मसला मिल जाएगा कि माँ बाप ने बच्चों की शादी के लिए जो रकम जमा कर रखी है, तो जब तक के वो शादी में खर्च नहीं हो जाती, अगर वो रकम इतनी है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, अगर वो रकम इतनी है, मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में 40 से 45 हज़ार रुपये ऐसे हैं जो निसाब की मालियत कहलाते हैं, किसी बंदे के पास है 40-45 हज़ार रुपये तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी अगर वो 1 साल तक बाकी रहती है। तो अगर इतनी रकम माँ बाप ने बच्चों की शादी के लिए रखी हुई है और उस पर साल गुजर जाता है, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर उनकी ज़कात निकालना वाजिब होगी। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़कात निकलेगी, कम है तो कम निकलेगी। तो बहरहाल जब तक कि वो खर्च नहीं हो जाते, भले ही माँ बाप गरीब हों, लेकिन 1 साल तक वो रखे हैं, इसका मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़ायद हैं। अगर ज़रूरत होती तो खर्च कर डालते, लेकिन खर्च नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़ायद हैं ये, और ज़रूरत से ज़ायद माल के ऊपर ही ज़कात वाजिब होती है। तो जब तक माँ बाप के पास रखे हैं, ज़कात का वक्त आ गया है, साल गुजर गया है, तो उनकी भी ज़कात देनी होगी, ठीक है, भले ही शादी के लिए क्यों ना रखी हो। हाँ, जब शादी में खर्चा हो जाएंगे तो अपना पैसे हैं ना ज़कात आएगी, ठीक है, जब पैसे नहीं होंगे तो ज़कात भी नहीं आएंगे, आसान सा मसला है। शमशाद फ़ातिमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूरीन अनवर, औरत के लिए महरम रिश्तेदार और सौतीले बेटे से हाथ मिलाना जायज़ है? देखिए, नौजवान लड़के लड़कियों का आपस में हाथ मिलाने की इजाज़त नहीं है। मैंने भी हाल ही में कि बहन भाई का आपस में एक दूसरे को बोसा देना, उसके ताल्लुक़ से मैंने मसला ज़िक्र किया था, अपलोड किया था, उसमें मैंने इस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत की थी। तो हाथ मिलाना भी ज़ाहिर सी बात है, गैर महरम से तो मिलाना जायज़ ही नहीं है, लेकिन जो महरम रिश्तेदार हैं उनसे भी हाथ मिलाने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हाथ टच करना, मर्द औरत का एक दूसरे को टच करना, वो भले ही हाथ के ज़रिए से क्यों ना हो, ये भी गुनाहों के दरवाजे को खोलना है और शैतान को बहकाने का ज़रिया और चांस देने का ज़रिया है। तो इसलिए भले ही वो महरम क्यों ना हो, फिर भी आपस में हाथ नहीं मिलाना चाहिए, भले ही महरम क्यों ना हो। यहाँ तक कि भाई बहन को भी आपस में हाथ मिलाना, गले मिलना, इससे एहतियात करना चाहिए। आज का ज़माना बड़ा ख़राब ज़माना है, लोगों की जहनीत बदल चुकी है, गंदी फिल्में, गंदे मवाद, गंदी कहानियाँ पढ़ पढ़ करके लोगों के जहनों में गंदगियाँ भर गई हैं, वो चाहे भाई हो, वो चाहे बहन हो। शैतान कब किसको बहका दे, कब किसको फुसला दे, कोई पता नहीं है। इसीलिए शरीयत हमारी ये कहती है कि जिस रास्ते पर ख़तरा हो तो उस रास्ते पे पहले ही रोक लगा दो, भले ही वो रास्ता जायज़ हो, लेकिन जब उस पर ख़तरा है तो पहले ही उस पर रोक लगा दो। तो ये चीज़ भी बिगाड़ का ज़रिया बन सकती है, गुनाह का ज़रिया बन सकती है, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो महरम है भले ही, लेकिन फिर भी उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, वो चाहे मामू का लड़का, खैर मामू के लड़के तो गैर महरम में आएंगे, जो महरम रिश्तेदार हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो उनसे भी हाथ मिलाने की इजाज़त नहीं होगी, ताकि कोई कल को गलत चीज़ हमसे सादिर ना हो जाए।
आगे चलिए, शमशाद फातिमा कह रहे हैं अगर नमाज का टाइम हो रहा हो तो पहले फ़र्ज़ पढ़कर बाद में सुन्नतें पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह की सूरत देखने में आई है कि जैसे नमाज का वक्त, तो आप फ़र्ज़ पढ़ लिए, फिर उसके बाद दूसरे कामकाज निपटा करके फिर बाद में सुन्नतें पढ़ते हैं, तो इसकी इजाज़त है। अगरचे अफजल और बेहतर ये है कि फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद सुन्नतें पढ़नी चाहिए। बेहतर और अफजल तो यही है कि फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद सुन्नतें पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर जो है इस तरीके से बीच में गैप आ जाए, फासला आ जाए कि पहले फ़र्ज़ पढ़ लिए, दूसरे कामकाज निपटा लिए, फिर बाद में सुन्नतें पढ़ ली, तो उसकी इजाज़त है, गुंजाइश कर सकते हैं। हाँ, आगे चलिए, मोहम्मद मुनीर करें अगर कुछ नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों तो उसकी डेट और दिन याद नहीं है तो उस नमाज़ों को कैसे क़ज़ा करें? ऐसी सूरत में एक आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मिसाल के तौर पे अब तक के मेरे से एक महीने की, एक साल में एक महीने की नमाज़ें क़ज़ा हो गई, ज़ोहर की हों, असर की हों, इशा की हों, मगरिब की हों, कोई भी नमाज़ एक अंदाज़ा लगा लें, और अंदाज़े में ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि शायद 30 दिन के क़ज़ा, 30 नमाज़ें मेरी क़ज़ा हुई होंगी, तो आप 30 के बजाय 32 पढ़ें, 35 पढ़ें। तो ऐसे एक अंदाज़ा लगा लें कि एक साल में मेरी इतनी नमाज़ें क़ज़ा हुई होंगी ज़ोहर की, तो अंदाज़ा लगा लें, उस अंदाज़े की बुनियाद पे आप नमाज़ें क़ज़ा करते रहें, और जब अंदाज़े के मुताबिक सारी नमाज़ें आप जो है क़ज़ा कर चुकें, क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर चुकें, तो वह नमाज़ें आपके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएंगी। कम ज़्यादा रहेगी वो अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि भाई इतनी हुई होंगी, भले ही आपको दिन याद ना हो, तारीख़ याद ना हो, ठीक है, लेकिन हर नमाज के ताल्लुक़ से, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर एक के ताल्लुक़ से आपको यही अंदाज़ा लगाना है कि एक साल में कितनी क़ज़ा हुई, 5 साल में कितनी क़ज़ा हुई, और उनको उस तरीके से आप तरतीब से अदा करते रहें। बाकी क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी का तरीक़ा मेरी वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, वहाँ आपको और दूसरी तरीक़ा मिल जाएगा कि कैसे हम अदा कर सकते हैं। हाँ, नदीम इकबाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में कितने लोगों को ख्वाब में तशरीफ़ ला सकते हैं? देखिए, ये तो अल्लाह के ऊपर बात है, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के इख्तियार में है, जितने चाहे लोगों के ख्वाब में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर आज एक ही के ख्वाब में आए हैं तो कल को दूसरे में नहीं आएंगे। अगर ये होगा तो मेरे ख्याल से शायद ज़िंदगी, मेरे ख्याल से कि पूरी उम्मत के ख्वाब में भी ना आ पाए, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखेंगे इतने मुसलमान हैं, मतलब कई करोड़, कई मिलियन लोग मुसलमान हैं, तो अगर आज एक के ख्वाब में आए, कल को दूसरे के, कल को तीसरे के, तो हज़ारों साल चाहिए हर उम्मती के ख्वाब में आने के लिए। जबकि पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने अपना वाक़या लिखा है कि अल्लाह ने मुझे अपनी नज़र की हिफाजत के सिले में, मैंने एक वाक़या पढ़ा था और मैंने अपनी निगाह की हिफाजत की बचपन से, जिसका नतीजा ये निकला कि 25 साल की उम्र तक 100 बार मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई है। ये पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी अपने एक बयान में कह रहे थे कि 25 साल की उम्र में 100 बार मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई है। इसका मतलब ये है कि एक वक्त में, एक दिन में, एक रात में हुजूर कई लोगों के ख्वाब में आ सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ने ऐसा वाक़या लिखा है। एक वो उसका वाक़या है कि एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की एक औरत थी, वो एक मुसलमान ताजिर के पास गई, गरीब थी वो, और उससे कहा मैं सैयद हूँ, मेरे पास खाने पीने का राशन नहीं है, तो आप मुझे अपने यहाँ पनाह दे दें। तो उसने कहा कि सैयद हो, क्या अलामत है? सैयद हो, प्रूफ कहाँ है, सर्टिफिकेट कहाँ है तुम्हारे सैयद होने का? तो तुम सैयद के नाम पे मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, जाओ मैं तुमको क्या करूँगी, मैं तुमको ठिकाना नहीं दूंगा। वही औरत फिर उसी गांव के बड़ा यहूदी था, लेकिन मालदार था, यहूदी था, मालदार था, उसके पास गए, उससे कहा कि मैं सैयद हूँ, मेरे पास खाना पीना नहीं है, मुझे पनाह चाहिए। उसने कहा आइए तशरीफ़ रखिए, और उसने खूब आवभगत की उसकी। तो कहते हैं कि सुबह के वक्त में, रात तो गुजर गई, सुबह के वक्त में वो मुसलमान ताजिर भागा भागा यहूदी के पास गया और उससे ये कहा कि तुम्हारे पास जो वो मेहमान रात आए हैं, जो सैयद वो औरत आई है, उसे मुझे दे दो। उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा, यहूदी ने कहा। तो वो मुसलमान कहने लगा भले ही तुम मुझसे सारा मेरा माल दौलत ले लो, लेकिन वो औरत को मुझे दे दो ताकि मैं उसको अपने यहाँ मेहमान कर सकूँ, ताकि मैं उसको अपने यहाँ मेहमान कर सकूँ। तो उस यहूदी ने कहा कि तुमको रात को हुजूर ख्वाब में आए थे, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई थी, जब हुजूर तुमको डांट रहे थे ना, तो पीछे मैं भी खड़ा था, मैंने भी सारा वाक़या देखा। वाक़या यूँ हुआ था कि जब इस बंदे ने पनाह नहीं दी, यहूदी ने पनाह दे दी, तो वो औरत जो है इस बंदे के ख्वाब में, ये मुसलमान जो था, इसके ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, देखा कि एक मजलिस लगी हुई है, ये बंदा वहाँ गया, इससे पूछा तू कौन है? बताया जी मैं वो हूँ, फलां हूँ, मुसलमान हूँ। हुजूर ने कहा सर्टिफिकेट कहाँ है? हुजूर ने फरमाया तेरा प्रूफ कहाँ है, सर्टिफिकेट कहाँ है कि तू मुसलमान है, तू मेरा उम्मती है, मुझसे मोहब्बत करता है, सर्टिफिकेट कहाँ है? तो इसकी बत्ती जली, अच्छा ये उसकी तरफ इशारा है। तो ख्वाब में यूँ हुआ था। तो वो यहूदी कहने लगा जब हुजूर तुम्हें डांट रहे थे, मैं भी पीछे मौजूद था,
میں بھی پیچھے موجود تھا، اور اب تم گواہ رہنا کہ میں سچے دل سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، یہ تو میری پوری جائیداد بھی چلی جائے یہ مہمان میں تب بھی تم کو نہیں دوں گا۔ تو یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت میں حضور 2 یا اس سے زیادہ لوگوں کے خواب میں آ سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ایک کے خواب میں آئیں گے، دوسرے دن دوسرے کے خواب میں، تو کسی کے بھی خواب میں، کئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے خواب میں بھی ایک وقت میں آ سکتے ہیں حضور۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، میرا موقف ہے، امید ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ایک مثال بھی بیان کی، کتابوں سے ایک واقعہ بھی نقل کیا جو میں نے پڑھا تھا کہیں۔ آگے چلیے۔ نیاز محمد، جی حضرت امامت کی تنخواہ طے کر کے لینا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں بھائی، امامت کی تنخواہ طے کر کے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگوں میں جہالت اس قدر ہو گئی ہے، جہالت اس قدر عام ہو گئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیے اصل میں جو امامت کی تنخواہ ہے وہ اس بات کی تنخواہ ہے کہ میں اپنا وقت آپ کو دے رہا ہوں، اپنا وقت میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کی تنخواہ لیتے ہیں۔ نماز پڑھانے کی نہیں، نماز تو مجھے پڑھنی ہے، نماز تو میں کہیں بھی پڑھ لوں گا، لیکن اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا، اور وہ بھی 5 وقتہ اسی میں پڑھاؤں گا، میں کہیں بھی ہوں، ساری مصروفیات چھوڑ کر کے میں اسی مسجد میں آؤں گا۔ تو میں نے اپنا جو وقت ایک مسجد کے لیے خاص کیا ہے، اس وقت کو خاص کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کرنا نہیں، بھائی مجھے 10,000 چاہیے، مجھے 15,000 چاہیے۔ ہر بندہ اپنے گھر کی کیپیسٹی جانتا ہے، اور ہر امام یہی چاہتا ہے کہ بھائی میں کم از کم اتنی تنخواہ لوں، کم سے کم جس سے میرا گھر گزارا صحیح سے چل سکے۔ ظاہر سی بات ہے، میرا مہینے کا خرچہ 15,000 ہے، تو میں 10,000 تھوڑا ہی مانگوں کہ آپ 10,000 دے دیں، تو پھر 5,000 میں کہاں سے لے کے آؤں گا؟ تو اس لیے جس کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ اسی کے اعتبار سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی امام یہ کہتا ہے جی مجھے 15,000 تنخواہ چاہیے، مجھے 20,000 تنخواہ چاہیے، مجھے 25,000 تنخواہ چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی لالچ والی بات نہیں ہے۔ بھائی ہر بندے کے اخراجات الگ ہیں، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کے دوسرے اخراجات ہیں، تو ظاہر ہے اگر خرچے زیادہ ہیں، تنخواہ کم ہے، تو یہ امام کیا کرے گا؟ تو پھر یہ امام کیا کرے گا؟ کہیں ٹیوشن پڑھائے گا، کہیں اور سے جھول کرے گا، ٹھیک ہے، دل لگا کے خدمت کو انجام نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر وہ خوش کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے امامت کے فرائض انجام نہیں دے سکے گا۔ حالانکہ لوگوں کے نماز کا مدار ہی امام کی نماز کے اوپر ہے۔ امام کی نماز جتنی اچھی ہوگی، جتنے عمدے اخلاص سے وہ پڑھائے گا، اتنی ہی مقتدیوں کی نماز زیادہ قبول ہوگی، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ امام لوگوں کے اور اللہ کے واسطے بیچ کا ہے، درمیان ہے۔ تو واسطہ جتنا مضبوط ہوگا، لوگوں کی نماز اور اللہ کا ربط آپس میں اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، نام میرے ذہن میں نہیں رہا، تو اس کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کسی نہ کسی امام کے پیچھے پڑھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا، وہاں نماز پڑھی، تو امام صاحب کی غلطی آ گئی فجر کی نماز میں۔ بادشاہ وقت پیچھے ہے اور امام صاحب کی غلطی آ گئی۔ یہ بادشاہ وقت اپنے گھر گیا، اور جو اس کا وزیر تھا اس سے کہا یہ اشرفی کی تھیلی جا کر کے اس کو دے دو۔ ایک رقم دی، بڑی اماؤنٹ دی، اور کہا کہ اس امام کو جا کر کے دے دو۔ وزیر کہنے لگا حضور والا، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس کو معذور کر دیتے، نماز میں اس کی غلطی آئی ہے تو آپ کو اس کو تو معذور کر دینا چاہیے تھا، اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا، مسجد سے نکال دینا چاہیے تھا، اور کہاں آپ اس کو یہ انعام دے رہے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے ذہن میں کوئی ٹینشن چل رہی تھی، اسی لیے اس کی وجہ سے اس کی غلطی آئی ہے، کیونکہ اس کا دھیان نماز میں نہیں تھا۔ کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ میں پیش آیا ہے کہ جس نے نماز سے اس کا دھیان ہٹا دیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو فارغ کر دیا ہے، اور اتنی رقم ہم نے اس کو دے دی ہے تاکہ وہ امام صاحب ہر طرح کی جو ان کے ذہنوں میں ٹینشن ہے، جو پریشانیاں ہیں، تاکہ وہ سب ختم ہو جائیں اور تاکہ ان کی کوئی غلطی نہ آئے۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اس لیے ہم نے مالی اعتبار سے اس کو کیا کر دیا ہے، فارغ کر دیا ہے، تاکہ اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو اور وہ نماز اچھے طریقے سے پڑھا سکے۔ اس کی غلطی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے، کوئی اور ٹینشن ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو مالی اعتبار سے ہم نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو ایسے بھی عقل مند بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر امام صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں جی میرے اخراجات اتنے ہیں، مجھے اتنی تنخواہ چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی لالچ والی بات نہیں ہے۔ جس کے جیسے اخراجات ہیں اس کے اعتبار سے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور اگر متولی کہ نہیں بھائی ہمارے سے نہیں ہو سکتا، تو وہ آپس کی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ جتنے میں معاملہ طے ہو جائے آپس میں، امام میں اور مقتدیوں میں، ذمہ داروں میں، جتنے میں معاملہ طے ہو جائے، دونوں کی خوشی کی بات ہے، لیکن امام صاحب کا ڈیمانڈ کرنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ ہے۔ توصیف احمد، توصیف علیہ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بغیر ٹوپی کے ہمیشہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بغیر ٹوپی کے ہمیشہ نماز پڑھنا یعنی اس کو اپنی عادت بنا لینا، علماء فرماتے ہیں اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھنا اس سے لباس مکمل ہوتا ہے۔ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا اور اس کو عادت بنا لینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت اختیار کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی سوائے حج عمرے کے۔
حج عمرے کے موقع پہ چونکہ احرام میں ہوتے ہیں تو سر پہ ٹوپی ہوتی ہی نہیں ہے اور سر کو ڈھک ہی نہیں سکتے ہیں، تو سوائے حج عمرے کے کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ حضور نے ننگے سر نماز پڑھی ہو، ہمیشہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر بھی عمامہ حضور کے رہتا تھا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس میں نماز کی بھی ایک اعتبار سے بدعت بھی پائی جاتی ہے، اور نیز قرآن کریم کے اس حکم کے بھی خلاف ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت اختیار کرو، اور ٹوپی کا پہننا یہ زیب و زینت کے اندر داخل ہے، عمدہ کپڑے پہننا یہ زیب و زینت کے اندر داخل ہے، خوشبو عطر لگا کر کے آنا یہ زیب و زینت کے اندر داخل ہے۔ تو عادت بنا لینا مکروہ ہے، کبھی کبھار پڑھ لی ہے، یاد نہیں رہی ہے، یا بس ایسے ہی پڑھ لی ہے کبھی کبھار، تو اس کی تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کی عادت بنا لینا یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آج کل بعض ایک جھکلا کا ایک طبقہ ہے، جاہلوں کا ایک طبقہ ہے، اس کی یہ عادت ہی بن گئی ہے کہ ان کی، بلکہ آپ ان کی علامت ہی یہ ہے کہ داڑھی یہاں تک ملے گی آپ کو پیٹ تک کے، اور سر ان کا ننگا ہوگا، تو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی۔ آپ اس طبقے کو بس یہ دو علامتوں سے پہچان سکتے ہیں، داڑھی اتنی لمبی لمبی ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، بس آپ پہچان جائیں گے کہ یہ کون سا طبقہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی عادت ہی بنا لی ہے، حالانکہ ان سے کہا جائے کہ تم اگر اتنے ہی حضور کے فالوور ہو، حدیث کو فالو کرتے ہو، تو ثابت کر کے بتا دو کہ حضور نے کبھی ننگے سر نماز پڑھی ہو، جو تم لوگوں نے اپنا فیشن بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لی ہے، ثابت کر کے بتا دو۔ امید ہے انشاءاللہ کوئی ثابت نہیں کر پائے گا۔ شوزین خان السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ عمران شیخ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ علیزہ انصاری اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے اور بیوی اور اس کے گھر والے طلاق کو نہ مانیں تو ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے؟ پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی آیت وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، جب طلاق دے دی ہے شوہر نے تو بیوی مانے نہ مانے، گھر والے مانے نہ مانے، ان کے ماننے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ طلاق کا حق یہ اختیار مرد کو، اس نے دے دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب دونوں کا ساتھ میں رہنا جائز ہی نہیں ہے۔ مرد بھی اگر بعد میں بولے جی نہیں میں نہیں مانتا طلاق کو، حالانکہ دی اسی نے ہے، لیکن وہ بھی انکار کر دے تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ شریعت نے اختیار دیا تھا، جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کر لیا اب بات ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب ساتھ میں رہنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں علیحدہ ہو جائیں، وہ اپنی کہیں اور شادی کرے، اور یہ عورت عدت کے بعد کہیں اور شادی کرے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان شوہر سے جس کو طلاق کا ہی پتہ نہیں ہے کیسے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، جس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے، کیا پتہ اللہ کسی اور بہترین شوہر کے ساتھ اس کا جوڑا بنا دے، کہیں اور اس کا انتظام فرما دے۔ تو اسی لیے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب طلاق دے دی ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے، عدت کے بعد عورت کو کہیں اور دوسری جگہ نکاح کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو گنہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، یہ مسئلہ وظیفوں سے حل نہیں ہوگا۔ عمران شیخ رحمۃ صاحب، آپ کے چینل پر میں جو چاند سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں اس میں کیا سمجھے چاند یا اور کچھ اور کے لیے ہوتا ہے انفارمیشن؟ لیکن نئے چاند کے لیے، جیسے ابھی جمادی الاول کے تعلق سے کہ جمادی الاول کا چاند آج دکھے گا یا نہیں دکھے گا، تو اس تعلق سے اس میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہمارے محترم کہہ لیجئے، غائبانہ استاد بھی آپ کہہ لیجئے، مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب، جو اس وقت انگلینڈ میں رہتے ہیں، مانچسٹر انگلینڈ ہے، اور علم فلکیات کا بہت ان کو علم ہے، کئی ساری کتابوں کی شرح بھی لکھی ہے، جیسے ہدایہ وغیرہ ہے، اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے۔ تو چونکہ علم فلکیات یہ اپنے اندر ایک علم ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے اندر ایک فن ہے، تو حضرت کو اس کے اندر بڑی دسترس حاصل ہے۔ تو حضرت ہر مہینے، ٹھیک ہے، 5-6 دن پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھئی سائنسی اعتبار سے چاند دکھے گا یا نہیں دکھے گا۔ بہتر تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ بھئی دکھے گا نہیں دکھے گا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے فیصلے بدل سکتے ہیں، لیکن سائنسی اعتبار سے چاند دکھے گا یا نہیں دکھے گا تو وہ سائنس کی بنیاد پر اپنا یہ بتاتے ہیں کہ بھئی چاند کی ڈگری یہ ہے، چونکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ بھئی چاند کی منزلیں ہیں، تو چاند آج اس منزل میں ہے، کل کو اس منزل میں ہے، کل کو اس منزل میں ہے، تو سائنس یہ کہتا ہے کہ اس کی منزلیں کے اعتبار سے آج اس منزل میں ہے تو چاند دکھے گا یا نہیں دکھے گا، تو اسے کہتے ہیں علم فلکیات، سائنس بھی اسے کہتے ہیں۔ تو حضرت کو اس میں مہارت حاصل ہے مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کو، تو حضرت اس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی چاند دکھے گا یا نہیں دکھے گا۔ ابھی آج ہی کی ویڈیو جو میں نے ابھی اپلوڈ کی تھی مغرب کے وقت میں، اس میں یہ حضرت نے آج سے 8 دن پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی، اور حضرت کا جو چینل ہے ایم سمیر الدین قاسمی، اس پہ 6 دن پہلے اپلوڈ ہو گئی تھی، جس میں 6 دن پہلے حضرت نے بتایا تھا کہ ہندوستان وغیرہ کے اندر جو چاند دکھے گا وہ دسمبر کی 6 تاریخ کو پہلی تاریخ ہوگی، جمادی الاول کی پہلی تاریخ جو ہوگی وہ 6 دسمبر کو ہوگی، اور اسی کے اعتبار سے آج آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کل 6 دسمبر ہے، تو حضرت کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ اور عموماً اب تک یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ حضرت نے جو بتایا کہ بھئی فلاں تاریخ کو چاند دکھے گا، فلاں تاریخ کو چاند دکھے گا، تو تقریباً ویسا ہی ہوتا آیا ہے آج تک۔ تو یہ نیکسٹ جو منتھ کا چاند کب دکھے گا کب نہیں دکھے گا اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی ان کو دیکھا کریں باقاعدگی سے تاکہ آپ کو معلوم کریں۔
अमानत ट्रस्ट वाले का सवाल हज कमेटी ने, जी जी जी, अमानत ट्रस्ट भाई मैं आपका सवाल सबसे शुरू में ले लिया था, आपने लेट मैसेज किया है तो आप शुरू से वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने इसको बता दिया है। शुजीन खान कह रहे हैं कब्रों में दरख्त लगाना कैसा है मुफ्ती साहब? जी देखिए, कब्रिस्तान पे आप दरख्त किस लिए लगाना चाहते हैं? अगर आप कब्र पे लगाना चाहते हैं, जैसे मैयत के सिराने पे लगाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे एक टहनी गाड़ी थी, मगर उलमा फरमाते हैं कि वो हुजूर को मालूम हो गया था कि इसकी बदौलत, चूँकि सरकार के हाथ से वो टहनी लगी थी, तो इसकी बदौलत उसके अज़ाब में तखफीफ कर दी जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों का कब्रिस्तान में ऐसे दरख्त लगाना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप कब्रिस्तान में चार दीवारी के लगा रहे हैं, या कब्रिस्तान में दरख्त इसलिए लगा रहे हैं कि कल को दरख्त कटवा करके उनकी आमदनी से कब्रिस्तान की इस्लाह होती रहेगी, कब्रिस्तान में काम आती रहेगी, इस वजह से लगा रहे हैं, तो उसकी तो इजाज़त है। लेकिन कब्र के ऊपर लगाना, वो दरख्त लगाना हो, फूल बनाना हो, चार दीवारी बनाना हो, इन सब की इजाज़त नहीं है। ऐसे ही खुतबा जो लगाते हैं नाम का, ये फुला बंदा है, फुला इंतकाल हुआ था फुला वक्त में, इसकी इतनी उम्र थी, कब पैदा हुआ कब मरा, जिसे खुतबा कहते हैं, तो वो खुतबा लगाना भी जायज़ नहीं है। तो खुतबा लगाना, फूल चढ़ाना, चार दीवारी बनाना, उसकी कब्र को पुख्ता बनाना, ऐसे ही उसके ऊपर पेड़ लगाना, इनकी उलमा ने इजाज़त नहीं दी है। मोहम्मद मुनीर अहमद साहब, अगर कोई ख्वाब में खिंजीर को देखे तो क्या वो गुनहगार है या उसके साथ ताबीर क्या है? देखिए, ताबीर का तो मुझे पता नहीं है, फ़िलहाल जहन में नहीं है ताबीर, लेकिन ख्वाब में खिंजीर का देखना, इससे गुनाह नहीं मिलेगा। ख्वाब अपने इख्तियार में नहीं है ना, ख्वाब अपने इख्तियार में नहीं है कि भाई मैं जो चाहूँ वही ख्वाब में आएगा। अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई तो अपनी मर्ज़ी का ख्वाब देखना चाहेगा। तो ख्वाब तो या तो मिन जानिबिल्लाह होता है, या तो शैतानी वसवसे होते हैं। तो इसलिए ख्वाब में अगर कुछ गलत देख लेता है, उल्टा पुल्टा देख लेता है, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। अलबत्ता ताबीर क्या है, तो वो क्या देखा आपने, किस सिचुएशन में देखा, क्या हुआ, पूरा वाक़या जो आप मुझे बताएंगे, यहाँ मत बताइएगा, फ़ोन पे बताइएगा, ठीक है? तो वो मुझे आप पूरा बताएंगे तो शायद फिर मैं उसकी कोई ताबीर बता सकूँ। जी शुजीन खान, क्या कुत्ता पालना जायज़ है? जी नहीं, जायज़ नहीं है। शौक़ या जो कुत्ता पालते हैं लोग घरों में, छोटे छोटे कुत्ते, मतलब किसी भी एतबार का कुत्ता हो, लेकिन कुत्ता पालना जायज़ नहीं है। शौक़ जो लोगों में जो लोग घरों में पालते हैं, उलमा ने सिर्फ़ और सिर्फ खेती बाड़ी या घर की हिफाजत के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त दी है। किसी का घर जंगल में है तो जानवरों से हिफाजत के लिए, चोर डाकुओं से हिफाजत के लिए, या तो कोई और ऐसा बंदा है, बड़ा मालदार बंदा है, जिससे चोर चक्कारों से ख़तरा रहता है, तो उसने हिफाजत के लिए कुत्ते पाले हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो अपनी जान की हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत के लिए, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए तो इजाज़त है। लेकिन शौकिया कुत्ता पालना, बस ऐसे ही शौक़ है, घर में पाल रखा है, उसकी उलमा ने इजाज़त नहीं दी है। अबू सैयद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। MS कैसे हो आप? मुफ्ती साहब कैसे हो? अच्छा जी, अल्लाह का एहसान है। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी उम्र 19 साल है और मैं हाफिज़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं शादी करना चाहता हूँ, जैसे मेरी उम्र 19 साल है, तो लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, उम्र कितनी भी हो सकती है, आपसे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप 19 साल के, लड़की 25 साल की हो, कोई हरज नहीं है। हुजूर 25 साल के थे, हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी, हुजूर की उम्र 50 साल थी, 51 साल थी, हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। तो लड़की का छोटा या बड़ा होना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता हमारे मुआशरे का मिजाज ये है कि लड़की लड़के से छोटी होती है। आप 19 साल के हैं तो लड़की 18 साल की हो, या 19 साल की हो, या 16 साल की हो, 17 साल की हो, या 15 साल की हो, ठीक है? तो 1-2 साल छोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है, 1-2 साल छोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बड़ी है तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, शादी आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एज का होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इस्लामिक दुनिया में इमरान नज़ीर, मुफ्ती इकराम क्या फरमाते इस मसले में कि अगर पहली रात खून खराबा ना हो तो क्या देश पहले ही आज़ाद हो चुका होता है? क्या फरमाते मुफ्ती इकराम? जी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है और मेरी वो वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई है। तकरीबन 2.5 मिलियन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है कि शादी की पहली रात में अगर खून ना निकला, खून खराबा नहीं हुआ, तो क्या देश आज़ाद हो जाएगा? मतलब क्या समझेंगे, देश पहले आज़ाद हो चुका है? लोगों में यही गलत सोच है, हालांकि ऐसा नहीं है। बल्कि उलमा फरमाते हैं, देखिए, पहली रात जो खून निकलता है वो औरत के मखसूस अज़म में बहुत बारीक पर्दा होता है, जिसे पर्दा बकारत कहते हैं। बहुत बारीक पर्दा होता है, झिल्ली होती है, उसके टूटने से या उसके फटने से खून निकलता है, उसके फटने से खून निकलता है। अब उम्मन लोगों की सोच ये है कि जब मियाँ बीवी की हमबिस्तरी होगी, सोबत होगी, वो तभी फटेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अगरचे बहुत अंदर होता है, बहुत अंदर होता है, लेकिन इसके बावजूद उलमा फरमाते हैं कि बहुत सी दफ़ा वो पर्दा पहले ही फट चुका होता है, खेल कूद की वजह से, गिरने की वजह से, चोट की वजह से, किसी और ऑपरेशन की वजह से,
ٹھیک ہے، کوئی اور وزنی سامان اٹھا لیا اس کے دباؤ کی وجہ سے، تو بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ پردہ پھٹ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر پہلی رات نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت حرام کاری کر چکی ہے، عورت پاک دامن ہی کہلائے گی جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہاں کسی سے غلط چکر تھا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں میں جو یہ سوچ پھیلی ہوئی ہے، بلکہ ہم نے بعض جگہوں پہ طلاق ہوتے دیکھا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے، کہ پہلی رات خون نہیں نکلا اس کا مطلب یہ ہے لڑکی غلط ہے تو اس کو طلاق دے دو، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی جاہلانہ سوچ ہے، ایسی جاہلانہ رسمیں ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسا بالکل نہیں ہے، کسی کی زندگی خراب نہ کریں، کسی کی زندگی برباد نہ کریں، اللہ نہ کرے اگر یہی آپ کی بہن کے ساتھ میں ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اگر یہی معاملہ آپ کی بہن کے ساتھ ہو گیا، لوگوں کا یہی ہے اپنی بہن کی تو کیا کریں گے؟ تعویلات کریں گے، بہانے بازیاں کریں گے، اور دوسرے کی بہن کا کیا؟ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہو کہ ایسا ہی ہوا ہو، بلکہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج کل عورتیں سائیکلیں چلاتی ہیں، ٹھیک ہے، سائیکل چلاتی ہے تو زیادہ زور اسی حصے پہ پڑتا ہے، بائک چلاتی ہے، موٹر سائیکلیں چلاتی ہیں، زیادہ زور اسی حصے پہ پڑتا ہے، کھیل کود تماشا کرنے والی جو یوگا کرتی ہیں، جم کرتی ہیں، اور دوسری بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں عورتوں کی جن کی وجہ سے زور پڑنے سے وہ چیز پھٹ سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ پھٹ گئی تو اب پہلی رات خون نہیں نکلے گا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ عورت غلط کار ہے، بدکار ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو لوگوں میں جو یہ غلط چیز پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہو سکے تو برائے کرم یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس وجہ سے ان کی بیٹیوں یا بہنوں کو طلاق ہوا ہے، اسی لیے میں نے وہ ویڈیو بنایا تھا، تقریباً 2.5 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کرے یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، جو جاہلانہ رسمیں ہیں جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کا سبب ہیں، اللہ اس طرح کی سوچ کو، جاہلانہ رسموں کو ختم فرمائے۔ احسان شبیر السلام علیکم، دعا فار می اینڈ مائی فیملی، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی فیملی کی بھی حفاظت فرمائے ہر قسم کے شرور و فتن سے۔ اچھا، نیاز محمد، بہت سے لوگ کہتے ہیں امامت تنخواہ طے کر کے جائز نہیں ہے اور نہ کہیں حدیث سے ثابت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور جو لوگ پیسے لے کر دینا کام کرتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ جو ایسا بولتا ہے وہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو یوں کہتا ہے کہ جو پیسے لے کر دین کی خدمت کرتے ہیں وہ خدمت نہیں ہے یا وہ ثواب نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ حدیث میں نہیں ہے، تو میرے بھائی حضور کے زمانے میں معاملے تھے ہی نہیں، حضور کے زمانے میں معاملے تھے ہی نہیں کہ بھئی کسی امام کو تنخواہ لے کر کے متعین کیا جاتا، تو یہ معاملے تھے ہی نہیں، تو حدیث سے ثبوت کہاں ملے گا؟ حضور کے بعد آئیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ حالانکہ شریعت کا اصول ہے کہ نماز جو پڑھائے گا وہ امیر المومنین پڑھائے گا، نماز جنازہ جو پڑھائے گا وہ قاضی پڑھائے گا، امیر المومنین پڑھائے گا۔ تو حضرت عمر کا، ابو بکر کا، عثمان کا، علی کا، جو جتنے خلیفہ ہوئے ہیں سب کی تنخواہیں مقرر تھی، بیت المال سے وظیفے مقرر تھے، نیز بیت المال سے ہی جو مؤذن تھے، قاضی تھے، ان سب کی تنخواہیں بھی مقرر تھی بیت المال سے، اور ہر ایک کو اتنا خرچہ ملتا تھا جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے۔ یہ آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا۔ تو جب بیت المال سے ان کے وظیفے مقرر تھے، ان کو دیے جاتے تھے، جیسا کہ آج بھی اگر آپ جائیں گے قطر میں چلے جائیں، سعودی میں چلے جائیں، تو جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر آج بھی حکومت کی طرف سے جو ائمہ وغیرہ ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے جو مشاہرے ہیں، جو تنخواہیں ہیں وہ حکومت کی طرف سے ملتی ہے۔ قطر میں چلے جائیں آپ، دبئی میں چلے جائیں، سعودی میں چلے جائیں، تو حکومت کی طرف سے ان کو ملتی ہے۔ تو جب حکومت کی طرف سے ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر لوگوں سے لینا جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے ملتا ہو، تو ہم کس سے لیں گے؟ لوگوں سے لیں گے، تو تنخواہیں انہیں سے لیں گے نا، اور اپنی ضرورت کے حساب سے طے کریں گے، بھائی میرا خرچہ اتنا ہے تو مجھے اتنی تنخواہ چاہیے۔ تو جو بندہ یہ بولتا ہے کہ تنخواہ لے کر کے امامت کرانا پڑھانا جائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اسے نہ دین کا علم ہے، نہ اسے تاریخ کا علم ہے، نہ اسے صحابہ کے واقعات کا علم ہے، نہ اسے فقہاء کے واقعات کا علم ہے، وہ بڑا جاہل ہے۔ اللہ ایسی سوچ سے، ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ لوگ امت میں فتنہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، تفرقہ ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ عمران شیخ مفتی صاحب، کیا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے انڈیا سے رابطہ کرنا ہو تو کیا پوسیبل ہے، یا ان سے کچھ مشورہ کرنا ہو تو ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں بھائی ان سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے اس کا تو مجھے بھی علم نہیں ہے، چونکہ حضرت سے آج تک میرا بھی رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی ان کا قریبی آپ کے جاننے والوں میں ہے، واٹس ایپ نمبر پہ، ٹھیک ہے، یا کسی اور ذریعے سے، تو اگر اس طریقے سے پاسبل ہے تو پھر آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں کوئی جو ان کے ساتھ میں رہتا ہو، تو اس کا فون نمبر تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مل جائے گا۔ جیسے مجھے تلاش تھی مولانا طارق جمیل صاحب کا، مفتی طارق مسعود صاحب کا نمبر لینے کی، مجھے مل گیا۔ مجھے تلاش تھی مولانا الیاس گھمن صاحب کے نمبر کی، مجھے مل گیا۔ تو میں نے حضرات کے نمبر حاصل کر لیے، میری پہچان ہے، میرا وہ ہے۔ لیکن مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب سے تک میرا رابطہ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ ان کے قریبی لوگوں کو تلاش کریں، ان کا نمبر لیں، ان کے ذریعے سے آپ بات چیت کریں، انشاءاللہ تو ممکن ہے۔ شزین خان کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے کوشچن کا آنسر نہیں دیا۔ جی دوبارہ کوشچن کر لیجیے، ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو۔ میں ترتیب بار سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، انشاءاللہ سب کے سوال کے جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔
अगर छूट जाए तो बराए करम दोबारा पूछ लीजिएगा। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं अगर किसी शख्स की सिर्फ बेटियां हों जायदाद का हकदार कौन कौन होगा? अगर सिर्फ बेटियां हों तो फिर भाइयों को भी मिलेगा, ठीक है, जिसकी जायदाद है उसके भाइयों को भी मिलेगा अगर सिर्फ बेटियां हों। अगर बेटे और बेटियां दोनों हों तो फिर तो सारी जायदाद उन्हीं को मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ बेटियां हैं तो 2/3 कुल माल का बेटियों को मिलेगा, जो बाकी है वो उसके भाइयों में, मरने वाले के भाइयों में, उसके माँ बाप हैं, वो बीवी है, उनमें तकसीम हो जाएगा। तो कौन कौन वारिस है वो आपको सब कुछ मुझे बताएंगे तो मसला समझ में आएगा ना। डॉक्टर अररिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान साबिर दुआ फॉर माई जॉब, अल्लाह आपको अच्छी हलाल रोज़ी अता फरमाए। मोहम्मद मुनीर जी जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब दुआ कीजिए अल्लाह हमको भी दीन की खिदमत के लिए चुन ले और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी ज़ात को नफ़ेमंद बनाए, लोगों को आपके ज़रिए से नफ़ा पहुँचे, दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। फुरक़ान खान करें मुफ्ती साहब लहसुन की खेती में नशे वाली दवा डालना बतौर इंतफाक़िया कीड़े मकोड़े ख़त्म करने के लिए क्या जायज़ है? भाई शराब नशे वाली तो जायज़ नहीं है, उसके अलावा अल्टरनेट ऐसी दवाएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनसे ये काम हो सकता है। तो जब अल्टरनेट दवाएं मौजूद हैं तो फिर इसकी इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। नियाज़ मोहम्मद जज़रत इमाम से नमाज में गलती हो गई जिसकी वजह से नमाज लौटानी पड़ी, तो दूसरी जमात में शामिल होने वाले मुक़्तदी की नमाज सही है नहीं? देखिए अगर ऐसी गलती हुई थी जिससे नमाज फासिद हो जाती है, अगर ऐसी गलती हुई थी जिससे नमाज फासिद हो जाती है तो बाद में आने वाले लोगों की नमाज सही है। लेकिन अगर नमाज में ऐसी गलती हुई है जिससे यानी कोई वाजिब छूटा है, नमाज फासिद नहीं हुई थी, ठीक है, वाजिबुल इयादा नमाज, वाजिबुल इयादा जिसे कहते हैं, वाजिबुल इयादा नमाज वाली अगर थी तो फिर दूसरे आने वाले मुक़्तदियों की नमाज सही नहीं होगी, ठीक है। तो बाज़ नमाज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ वाजिब से होता है, ठीक है, नमाज तो हो गई मगर वाजिब छूट गया और उसकी वजह से नमाज अब दोबारा लौटाई जा रही है। नमाज तो हो गई मगर वाजिब छूटने की वजह से इयादे का हुक्म दिया जा रहा है, तो इसमें नए लोगों का आकर के शामिल होना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर गलती ऐसी जिससे नमाज ही टूट गई थी, नमाज ही फासिद हो गई थी, ठीक है, तो अब चूँकि नमाज ही नहीं हुई है, गोया असर नमाज हो रही है, तो बाद में जो आने वाले हजरात उनकी नमाज क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अच्छा गुलशन अमर ऑफिसर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुजीन खान अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद जमाल कह रहे हैं हम किसी को पाने की चाहत रखते हैं और वो हमें नहीं मिलती तो सब ये कहते हैं कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो उसी चीज़ को बेहतर बना के दे सकता है क्या? देखिए अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। अब ये अल्लाह ही का फैसला है, हमारा काम है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, जायज़ ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह से मांगना। अगर अल्लाह ने वो दे दिया इसका मतलब ये है कि वो हमारे हक़ में बेहतर था, और अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं था तो फिर अल्लाह वो किसी और को देते। हमारे हक़ में जो बेहतर होता है, जो हमारे हक़ में बेहतर होता है, अल्लाह ताला फिर हमें वो अता फरमाते। देखिए लोहे पर सोने का पानी चढ़ाने से, जो आप कह रहे हैं ना कि बेहतर बना के दे देवे, तो लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाने से वो सोना नहीं बन जाता, लोहा लोहा ही रहता है, ठीक है, लोहा लोहा ही रहता है। तो इसलिए जो आपके हक़ में बेहतर ही नहीं है अल्लाह उसको देते ही नहीं है, क्योंकि बेहतर करने का मतलब तो ये होगा कि फिर हर बंदे को तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगा, फिर अल्लाह कहाँ जाएगा? उसका मतलब ये है कि अल्लाह को बेहतर पता है कि आपके हक़ में क्या बेहतर है, और अल्लाह उसी के एतबार से फ़ैसले करता है, ठीक है। तो उसी को बेहतर बना के दे दे, यूँ कर दे, वो कर दे, ये सब इंसान के अपनी ख़यालात हैं, पर इनसे अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होता है। ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं कर दिया, तो ये शैतानी वसवसे, इनसे बचना चाहिए। अल्लाह ने जो अपने को दिया है उस पर राज़ी रहना चाहिए कि यही हमारे हक़ में क्या है, बेहतर है। जी अब्दुलरहमान कह अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे पास 2 साल से कोई जॉब नहीं है, सर पर कर्ज भी है, एक जॉब का ऑफ़र मिला है एज ए क्या कह रहे हैं, क्या है, बार टेंडर, क्या वो जॉब मैं कर सकता हूँ? बार टेंडर मतलब किसी अगर बार में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अगर वहाँ शराब वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर उस जगह से बचना चाहिए। देखिए हालात सभी पे हैं, 2 साल से हर कोई बेरोज़गार है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को जिनकी लाखों में सैलरी थी उनको भी बेरोज़गार मैंने देखा है, ठीक है। तो इसलिए इन हालात से घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हालात ही ऐसे पैदा हुए कि अक्सर लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी गलत कार्य की तरफ चला जाए। तो जहाँ आपको शुबा है, जहाँ आपको वो है, तो उस जगह ना करें। आपने 2 साल सब्र किया है, 4 महीने 6 महीने और सब्र करें, अल्लाह उससे बेहतर और हलाल रोज़ी देगा। देखिए अल्लाह ताला कभी कभी आजमाते हैं कि देखें ये परेशान होकर हराम की तरफ भागता है या सब्र करके हलाल का इंतज़ार करता है।
اس میں بندے کی آزمائش ہے، تو ہم کو چاہیے صبر کرنا چاہیے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں. تو جہاں آپ نے اتنا صبر کیا اور تھوڑا سا صبر کر لے، لیکن غلط راستے پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے، جہاں آپ کو شک ہے وہاں نہ جائیں، اللہ اس سے بہتر نوازے گا آپ کے صبر کی وجہ سے. السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کا احسان ہے. عمران شیخ کو مفتی صاحب آپ سے کل رابطہ کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اشفاق کو صالح کریں، نفقے میں لباس اور سکنا داخل ہے تو کتنے جوڑے ہونے چاہیے؟ جی نفقے میں تقریباً 3 یا 4 جوڑے علماء نے لکھا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کنفرم تو نہیں ہے، لیکن 3 یا 4 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، تاکہ اس میں بھی ایک آدھ جوڑا اچھا ہونا چاہیے، باقی ڈیلی ویئر کے ہونے چاہیے جن کو آدمی روزانہ پہنتا رہے، اور کوئی 1-2 ایسے ہونے چاہیے جن کو بیاہ شادی میں آدمی پہن لے. تو کم سے کم 3 یا 4 جوڑے ہونے چاہیے. اور باقی سکنا تو یہ ہے گھر ہے جس میں رہ سکے، اپنے سطر کو چھپا سکے، اور سر کے اوپر چھت ہو. ٹھیک ہے. اور باقی گھر میں جیسے آدمی کی ہمت ہے، وسعت ہے، اس طرح کا کھانا پینا. تو یہ ہے کھانا پینا، لباس اور سکنا، یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کم سے کم 3 یا 4 جوڑے ہونے چاہیے لباس میں، جس کو آپ نے بولا ہے. اویس خان، السلام علیکم مفتی صاحب، کسی کا شوہر بغیر طلاق اپنی بیوی سے 2 سال سے دور ہے تو طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے؟ جی ہاں، جب طلاق ہو جائے گی تب بھی عدت گزارنا ضروری ہے. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جب طلاق دے دی جائے تو پھر اس کے بعد 3 ماہ بعد عدت گزارنی ہے، بھلے ہی چاہے 2 سال دور رہا ہو، 5 سال دور رہا ہو، یا 10 سال دور رہا ہو، کتنے بھی سال کیوں نہ دور رہا ہو، لیکن طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے. اویس خان، السلام علیکم مفتی صاحب، کسی کا شوہر، اچھا ہو گیا، ڈبل آپ نے لکھ دیا ہے. جی عاطف اسلام، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ہمارے نبی نے اپنے والدین کو قبر سے اٹھا کر کلمہ پڑھایا تھا؟ کیا ایک امام صاحب نے ہمیں بتایا، یہ صحیح بتایا؟ دیکھیے، یہ جو روایت ہے اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے. یہ روایت جو ہے یہ مضبوط روایت نہیں ہے، یہ روایت مضبوط نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے. تو اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب واللہ عالم امام صاحب نے کس نقطہ نظر سے بیان کیا، بلکہ ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کی روایتیں بتانی ہی نہیں چاہیے جس سے امت میں انتشار پھیلتا ہو. حضور کے والدین مومن تھے یا کافر تھے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم سے تھوڑا ہی پوچھے گا تم کو کیوں نہیں پتا تھا، پتا تھا نہیں، ہم سے تھوڑا ہی پوچھے گا. اگر سچ ہے تب بھی یہ حضور اور ان کے والدین کا معاملہ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تب بھی یہ حضور اور ان کے والدین کا معاملہ ہے، ہمارے سے تعلق نہیں ہے. بعض سوالات وہ ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو جب ضروری نہیں ہے تو ان کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جہاں حضور کے والدین کے اسلام کی بحث چلتی ہے، وہاں بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کے والدین کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ کفر پہ ہوا تھا. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ قبر پہ گئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر وہ ہوئے. تو بعض نے اس طرح کی روایتیں ظاہر کی ہیں، لیکن محدثین نے ان پہ کلام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور میری جو ائمہ حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم اس طرح کی انتشار والی باتیں نہ بیان کرنی چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو مقررین واعظین ہوتے ہیں نا، وہ جوش میں آ جاتے ہیں اور حضور کی شان کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ حضور کے بعد افضل، اللہ کے بعد حضور سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا غلو کر ڈالتے ہیں، اتنا غلو کر ڈالتے ہیں کہ کبھی کبھی دماغ سے اوپر وہ بات چلی جاتی ہے. تو خدا رہا حضور کے بہت سارے فضائل ہیں، ان کو بیان کیجیے، اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیے، نہ خود کنفیوز ہوں، نہ عوام کو کنفیوز کریں. ٹھیک ہے. روایت کی بات یہ ہے کہ مضبوط روایت نہیں ہے، محدثین نے کلام کیا ہے. ٹھیک. آپ کا نمبر چاہیے اور آپ سے کسی رابطہ کرے حضرت، کسی بھی ویڈیو میں کمنٹ کر دیجیے گا آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کریزی عیسیٰ علیہ السلام کس امام کی تقلید کریں گے؟ کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے. یہ سوال بعض غیر مقلدین حضرات بھی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ تقلید ضروری ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کس کی تقلید کریں گے؟ تو بھائی پہلے مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں دماغ کھول کر کے کہ تقلید اس کے لیے ضروری ہے جو مجتہد نہ ہو. مجتہد کا مطلب یہ ہے جو خود سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے مسائل نکال سکتا ہو، قرآن و حدیث کا صحیح فہم، صحیح مطلب جو سمجھ سکتا ہو، اس کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے. تقلید تو ہم جیسوں کے لیے ہے جنہیں حدیث کا ہا بھی پتہ نہیں ہے، جنہیں قرآن کی تفسیر کا تا بھی پتہ نہیں ہے. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تقلید ضروری ہے، چونکہ اگر اپنے من سے، اپنے دماغ سے کچھ سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، حدیث عربی میں نازل ہوئی، ہم ٹھہرے جاہل. ٹھیک ہے. ہمیں نہ صرف پتہ ہے نہ نحو پتہ ہے، تو ایک حدیث کو ہم صحیح سے پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیسے سمجھیں گے؟ تو ضروری ہے کہ جو ہم سے زیادہ علم والے ہیں تو ان کا بتایا ہوا مطلب ہم سمجھیں. اس میں ہمارے لیے سیفٹی کیا رہے گی کہ اگر انہوں نے غلط بتایا ہوگا تو بھی پکڑ انہیں کی ہوگی، اور اگر صحیح بتایا ہوگا تب تو مزے ہی مزے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. تو ہم جیسے عوام کے لیے تقلید ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے، نبی ہیں، مجتہد ہوں گے، تو کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے، چونکہ وہ تو خود قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، سنت کو جانتے ہیں، تو وہ تو خود مجتہد ہیں. تو مجتہد کے لیے تقلید تھوڑا ہی ضروری ہے. جیسے امام شافعی کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. کیوں بھائی؟
کیونکہ وہ خود مجتہد ہیں، قرآن و حدیث کو ہم سے اچھے سے جانتے ہیں، عرب میں سے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، صحابہ سے تابعین سے علم کو حاصل کیا ہے، تو ان کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے۔ یہی حال صحابہ کا تھا، صحابہ کے سامنے قرآن اترا، وہ حضور سے پوچھتے تھے، حضور کے مقلد تھے، حضور سے پوچھتے تھے، تو ان کو کسی اور کی تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ضرورت ہمیں ہے آج 1200-1300 سال کے بعد میں، یا جن کے فہم سمجھ اتنی نہیں ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کی تقلید نہیں کریں گے، براہ راست وہ خود قرآن و حدیث سے سنت سے مسائل کو نکالیں گے اور حکومت کریں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو اشکال ہے اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ عاطف اسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کیا ہمارے نبی نور ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ بھائی یہ بھی مسئلہ مختلف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں انسان ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دونوں باتیں آئی ہیں، دونوں باتیں آئی ہیں۔ خود حضور کا فرمان ہے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ بشر کے معنی انسان کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک دو جگہ نہیں، 10 جگہ حضور کا یہ قول نقل کیا گیا انما انا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے۔ اور کفار مکہ نے جو آپ کو نہیں مانا، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی، وہ یہ کہتے تھے تو ہمارے جیسے انسان ہے، کسی فرشتوں کو اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ یہ خود مشرکین کا قول منقول ہے قرآن میں کہ ہم اس کی بات کیوں مان لیں، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، ہمارے لیے تو فرشتوں کو اتارنا چاہیے تھا نبی بنا کر کے، تو اس کی بات ہم مانتے۔ تو حضور بشر بھی تھے، اور لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضور کو نور بھی کہا گیا ہے۔ تو اس لیے علماء یوں کہتے ہیں کہ حضور کا بشر ہونا یعنی انسان ہونا اور نور ہونا دونوں اپنے اپنی جگہ صحیح ہے، اور دونوں کے الگ الگ مطلب ہیں، تو اب اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، کوئی اشکال بھی نہیں ہوگا۔ تو حضور انسان ہیں بحیثیت جسم کے، کہ آپ بھی جیسے ہم انسانی جسم رکھتے ہیں ایسے حضور کا بھی انسانی جسم تھا، تو بحیثیت انسان کے، بحیثیت نوع کے حضور بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بحیثیت ہدایت کے وہ نور ہیں، چونکہ آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ہدایت ملی ہے، لوگوں کو ہدایت ملی ہے، اللہ کا دین پھیلا ہے، اللہ کا تعارف ہوا ہے، تو جیسے روشنی کے ذریعے سے ہمیں راستہ ملتا ہے، راستہ دکھائی دیتا ہے، تو ایسے ہی حضور بھی نور ہیں جن کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اللہ کو پہچانا، قرآن و حدیث کو پہچانا، اور ہم نے اسلام کو پہچانا۔ تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حضور ہے تو انسان ہے تو نور نہیں ہو سکتے، نور ہے تو انسان نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ دونوں باتوں کا الگ الگ مطلب نکال لیا جائے تو دونوں باتیں صحیح ہوں گی، اور کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے میرے اپنے حساب سے، جو ہمارے علماء فرما کر کے گئے ہیں، کہ اس مسئلے میں یہ موقف اختیار کرنا سارے جھگڑوں کو ختم کر دے گا، کہ بھائی بحیثیت انسان کے انسان تھے، اور بحیثیت ہدایت کے حضور کیا تھے؟ نور تھے۔ تو قرآن میں جو حضور نے فرمایا میں انسان ہوں، وہ بھی صحیح ہے، اور جو اللہ نے کہا کہ حضور نور ہیں، وہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہو جائیں گے جبکہ یہ مطلب نکال لیا جائے۔ میں بیدار کروں گا، سگریٹ یا بیڑی پینا کیا حرام ہے؟ جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے، اور جس بیڑی سگریٹ میں نشہ نہیں ہے، تمباکو ہے، تو یہ پینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن جائز بھی نہیں ہے، یعنی جائز سے ایک درجہ کم مکروہ جسے کہیں گے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے وہ عمل کہ جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیڑی سگریٹ پینے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو لنگس ہیں، ہمارے باڈی پارٹ ہیں، وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، گلنے سڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے حرام کا حکم لگایا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور جب بندہ بیڑی سگریٹ پیے گا، لنگس خراب ہوں گے، کڈنی خراب ہوگی، گردے خراب ہوں گے، پھیپھڑے خراب ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اور آدمی کی لائف کم ہو جائے گی، تو گویا اپنے آپ کو اپنے آپ کی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر بعض علماء نے اگرچہ حرام کا حکم لگا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، نہیں پینا چاہیے، نہیں پینا چاہیے۔ ہاں اگر نشے والی ہے تو پھر وہ بالاتفاق کیا ہوگی؟ حرام کہلائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ نہیں پینا چاہیے، چونکہ منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی اسی منہ کو لے کے مسجد میں جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بدبودار چیزیں کھا کر کے یا بدبو والا منہ لے کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، تو حدیث میں منع کیا گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پینا چاہیے، بری عادت ہے، گندی عادت ہے۔ عبدالرازق کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اگر وضو کے درمیان مسجد کے پانی سے اپنے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھونا ناجائز ہے یا حرام، اس بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ بھئی سنت تو 1 بار فرض ہے، 3 بار سنت ہے۔ 1 بار فرض ہے، 3 بار سنت ہے، اور اس سے زیادہ جو ہوگا وہ اسراف و فضول خرچی ہے۔ علماء نے منع فرمایا، علماء نے کیا فرمایا؟ اس کو منع فرمایا۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ مکروہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے منع فرمایا ہے کہ بھئی جب 1 مرتبہ دھل لیا، پھر 3 مرتبہ دھل لیا تو اطمینان ہو گیا، تب 4تھی مرتبہ اگر آپ دھوئیں گے تو یہ اسراف اور فضول خرچی کے اندر آئے گا،
ٹھیک ہے، تو اس سے لیے اس کی اجازت نہیں دی ہے علماء نے، اس کو منع فرمایا ہے کہ بھئی اس سے بچنا چاہیے۔ ڈی آر ریا، السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان کرم ہے۔ عاطف اسلم کریں مفتی صاحب کون سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک ترجمہ ہے، غالباً آسان ترجمہ قرآن ہے، اس کو پڑھ لیجیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک اپنا مولانا یونس صاحب پالنپوری جن کا آج کا سبق آتا ہے، انہوں نے بھی ایک قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، آپ وہ پڑھ لیجیے۔ اور ایک ترجمہ مولانا شفیع علی تھانوی کا ہے، لیکن وہ بہت ہارڈ اس کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اگر آپ علماء برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ پڑھ لیجیے، اور نہیں تو پھر یہ دو ترجمے میں نے آپ کو بتائے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور مولانا یونس صاحب پالنپوری کا، جن کا آج کا سبق آتا ہے اس کو پڑھ لیجیے۔ شانور منیار شانور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے تو کہہ دیجیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلیے، ہمارے پروگرام کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ تقریباً جی 1 گھنٹہ 2 منٹ ہمارے پروگرام کو ہو گئے ہیں۔ چلیے میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، جن حضرات کے سوالات کے جوابات اگر کسی کا جواب نہیں دیا گیا ہو تو معذرت ہے ان سے، دوبارہ کر لیجیے گا، یا تو اگلے ہفتے پوچھ لیجیے گا، یا تو کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ ہے تو جمعرات کا ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے، تو مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جمعرات کے دن بھی عشاء کے بعد ہمارا پروگرام ہوتا ہے سوال جواب کا، تو جو حضرات وہاں پوچھنا چاہیں وہاں پوچھ لے، وہ دوسرے چینل پہ ہوتا ہے، اور اتوار کو یہ چینل مفتی بدر آفیشیل ہے، اس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات دونوں چینل ہمارے سبسکرائب کر لیں، یہ والا بھی اور وہ بھی، ٹھیک ہے، وہ ڈسکرپشن میں سے ہے، تو وہاں پوچھ لیجئے، یا تو کسی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ دیجئے، ٹھیک ہے، اور یا تو پھر آپ اتوار کا انتظار کیجیے گا۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت وضو کے درمیان اگر ہوا خارج ہو جائے تو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اثر نہ ہو وضو کرنا پڑے گا، اگر درمیان میں ریح خارج ہو جائے، نکل جائے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ وضو کر لیا جائے، اثر نہ ہو۔ عبدالرازق مفتی صاحب، شانو اگر مفتی صاحب کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ جی سنڈے کے دن جو ہمارا پروگرام ہے وہ 9:30 بجے شروع ہوتا ہے، سنڈے کے دن یعنی اتوار کے دن 9:30 سے لے کر کے 10:30 تک 1 گھنٹہ، اور جمعرات کو تقریباً 10 بجے کے آس پاس، ٹھیک ہے، وہ آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جمعرات کے دن جو پروگرام ہوتا ہے دوسرے چینل پہ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، تو وہ تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو اتوار کو رہتا ہی ہے۔ عمران شیخ مفتی صاحب پلیز مجھے پہ تھوڑا نظر کرم کر دیجئے، پلیز تھوڑا فوکس دینا میرے میٹر پہ۔ جی انشاءاللہ ضرور، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے لیے اجازت چاہوں گا، آپ سب حضرات سے ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، اللہ سب کے معاملات کو درست فرمائے، سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، سب کو حلال رزق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ عبدالرازق کہہ رہے ہیں اگر کوئی گروپ آپ کا واٹس ایپ کا مسئلہ معلوم کرنے کا تو ہمیں جوڑ دیں۔ جی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر لیجیے، انشاءاللہ ہمارا گروپ ہے جو تقریباً 6 سالوں سے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں جوڑ دیں گے مسئلے مسائل کا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اور ہاں ہمارا دوسرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ڈسکرپشن میں لنک ہے، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔